अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ थॉट। इंडो पैसिफिक रीजन को अगर हम मैप के ऊपर समझें तो ज़्यादा आसानी से समझ सकेंगे। और इसकी साथ ही डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन के तहत इंडियन ओशन पूरा प्लस वेस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशन और इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी, यानी ये वो चार एरियाज है जिन पे आपका इंडो पैसिफिक रीजन बनता है। इसमें ईस्टर्न पैसिफिक ओशन शामिल नहीं है। अब अगर इस सर्कल के अंदर अंदर हम देखें तो वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। एक इंडिया जो कि डायरेक्टली लिंक है इंडियन ओशन से, ऑस्ट्रेलिया जो कि इंडियन ओशन से भी और पैसिफिक ओशन से भी लिंक्ड है, साउथ चाइना सी, सॉरी अगर चाइना की बात करूं, चाइना पैसिफिक की तरफ प्लस साउथ चाइना सी की तरफ। उसके बाद जापान की बात करूं, वो भी साउथ चाइना की सी की तरफ और पैसिफिक की तरफ। तो ये वो कंट्रीज़ हैं और इनका ही मेजर मसला चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मेन कंट्रीज़ जो कि अच्छी इकोनॉमीज़ हैं, इंडोनेशिया मौजूद है, मलेशिया मौजूद है। साइड पे अगर हम देखें तो एक कॉन्टिनेंट मौजूद है जिसे हम अफ्रीका कहते हैं, जो कि आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इनके पास काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और दूसरी कंट्री इनको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रही हैं। फर्दर बात करते हैं रास्तों की। स्ट्रेट ऑफ मलक्का किस लिए इंपॉर्टेंट है? साउथ चाइना सी से निकल के ये लोग सारे के सारे आते हैं यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, और यहाँ से फिर ये लोग आते हैं इंडियन ओशन के अंदर। इंडियन ओशन के अंदर या इस रीजन के अंदर से मेजर ट्रेड कंडक्ट होता है। कहते ये भी हैं कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज फिशरीज बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो कि सबको बेनिफिट देंगी। और उसके अलावा यहाँ पे इसी रीजन के अंदर एक और रास्ता निकलता है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहते हैं, जो पर्शियन गल्फ के साथ लगती है। इसमें से हमारा मेजर तेल आता है। तेल सबको चाहिए, जापान का भी यही रूट है, चाइना का भी यही रूट है, और भी जितने यहाँ पे मलेशिया इंडोनेशिया इन सब का यही रूट है। नेक्स्ट रास्ता एक ये आता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम और द स्ट्रेट ऑफ विच स्ट्रेट दिस इज। ये वो रास्ता है जहां से यूरोप इस जोन के अंदर आता है और यूरोप का ट्रेड, यूरोप का तेल इस रास्ते के थ्रू पूरा होता है। तो ये सारा वो रीजन है जो कि कवर हो रहा है। अब इस मेजर रीजन के अंदर इंपॉर्टेंस क्यों बन गई है, क्या मसले मसाइल है? एक और एरिया अपने जेहन में रखिएगा सी पैक का, जो कि यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, यानी स्ट्रेट ऑफ हर्मस से और चाइना से एक बहुत छोटा रास्ता है जो कि उसे सी पैक के थ्रू मिला हुआ है। और इसी सी पैक को अगर हम फर्दर कनेक्ट करना चाहें तो हम इसे कनेक्ट इस एरिया के साथ भी करते हैं जो कि मज़ीद छोटा रूट है। मसला ये है कि चाइना की सारी तरक्की है ईस्टर्न चाइना के अंदर, वेस्टर्न चाइना इतना आबाद नहीं है, लेकिन वो उसे आबाद करने के लिए प्लस इस रीजन में अपना शॉर्टकट बनाने के लिए इस रास्तों को इस्तेमाल कर रहा है। फर्दर अब बहस करते हैं कि चाइना के पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं, या चाइना का इस रीजन से क्या लेना देना है और बाकी लोग क्या चाहते हैं, क्या मुफादात है। फर्दर डिस्कस करने से पहले एक नज़र हम बीआरआई के मैप की तरफ भी देख लेते हैं, क्योंकि मेजरली ये पॉइंट वहीं से उठा हुआ है। चाइना कनेक्ट करना चाहता है अपने बीआरआई के थ्रू, उसी बीआरआई का पार्ट जो है वो सी पैक भी है। और ये जितने लाल रास्ते हैं वो सारे हमें नज़र आ रहे हैं कि चाइना किस तरह दुनिया को कनेक्ट कर रहा है थ्रू लैंड। जितने नीले रास्ते हैं थ्रू वाटर, चाइना किस तरह कनेक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ भी इनसर्कल हो गई हैं। सेकेंडली चाइना का अब स्टैंस थोड़ा बोल्ड हो चुका हुआ है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, स्ट्रेटेजिकली हर लिहाज से ज़रा अब चाइना भी थोड़ी सी आंखें दिखाने लग गया है, क्योंकि एक मीशत इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास मिलिट्री स्टैंडिंग मिलिट्री इतनी बड़ी है, और लोग उससे ट्रेड इतना कर रहे हैं। हर तरफ से उसने हर कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात इस नोयत के बना लिए हैं कि अपर हैंड चाइना का है। तो ये एक नक्शा हो गया ताकि जहन में रहे चाइना की कनेक्टिविटी जो कि इसी जोन से और इसी रीजन से कनेक्ट हो रही है। अब बात करते हैं क्वाड की। क्वाड बेसिकली एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, या चार मुल्कों ने मिल के एक ग्रुप सा बनाया हुआ है जिसके अंदर यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। और इन लोगों का क्वाड बेसिकली इसलिए बना है टू कंटेन चाइना। मेजरली इनका फोकस जो है वो चाइना को रोकने पे है। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि रीजन जो है वो मल्टीपोलर रहे। मल्टीपोलर ये होता है कि जितने भी कंट्रीज हैं ना वो इक्वली अपनी पावर वहाँ पे एक्सरसाइज करे। कोई ऐसा ना हो कि जो सोल इन्फ्लुएंसर हो, यानी सिर्फ चाइना ही ना हो जो सबको डिक्टेट करे ऐसे नहीं और ऐसे करना है, चाइना ही ना हो जो दूसरों पे एग्रेशन कर दे, सिर्फ चाइना ही ना हो जो कि इस एरिया का मालिक बन बैठे। तो वो कहते हैं कि हम भी यहाँ पे मौजूद है, हमें भी इस रीजन के अंदर अपनी पावर एक्सरसाइज करने का मौका मिलना चाहिए, चाहे हम चाइना को उस लेवल पे जाके कम्पीट ना कर सकें, लेकिन हमारे इस रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो चार ये कंट्रीज हैं। यूएस हमारे रीजन में नहीं आता, लेकिन यूएस धक्के से हर उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे चाइना मौजूद होता है।
ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ پہلے دنیا کے اندر ایک کولڈ وار چل رہی تھی، دو انفلوئنسز موجود تھے جسے ہم رشیا کہتے تھے یا سوویت یونین کہتے تھے، اور دوسرا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. بائی پولر سسٹم تھا وہ، یعنی دو طاقتیں، ایک طاقت ہار گئی، اس کے بعد یونیپولر سسٹم آ گیا. سول انفلوئنسر جو کہ یو ایس اے ہے، اتنے سالوں سے وہ سول انفلوئنسر ہے، نمبر ون اکانومی ہے، ہر جگہ اس کی بات مانی جاتی ہے، ہر جگہ وہ اپنی دھونس جماتا ہے. اس حد تک جماتا ہے کہ ایک ملک کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اور بعد میں کہا کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہاں وی آر سوری فار دیٹ. میں عراق کی بات کر رہا ہوں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب چائنا اٹھ رہا ہے، چائنا اٹھ چکا ہے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ کبھی نہ کبھی ہر قسم کی کوششیں لگاتے رہتے ہیں. یہ یونی پولر سے بائی پولر پہ دوبارہ نہیں جانا چاہتے. سیکنڈلی، ملٹی پولر کا تو یہ کنسیپٹ ان کو پسند ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایک بات لکھی ہے کہ دنیا نے ہیل کیا کہ یار یونیپولر سسٹم آ گیا، لیکن اب دنیا کو کیا مسئلہ ہے کہ اگر انڈو پیسفک ریجن کے اندر چائنا اپنا انفلوئنس بنا لیتا ہے اور سول انفلوئنسر بن جاتا ہے، بات تو پھر وہی آ گئی نا کہ اگر ایک ریجن، اگر آپ کو گلوبل پسند ہے یونیپولر، تو پھر آپ کو ریجنل کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ اب بہت ساری اور اکانومیز ہیں جو کہ الائز ہیں یو ایس اے کے، جو خود بھی نہیں چاہتے کہ چائنا جو ہے وہ اس ریجن کے اندر اپنا انفلوئنس بنائے یا دنیا کے اندر اپنا انفلوئنس بنائے. تو بی آر آئی اور اسٹرنگ آف پرلز وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ ان کنٹریز نے سوچا کہ یار اب ہمیں مل کے بیٹھ کے اسے بیلنس کرنا چاہیے. اس میں باقی جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ تقریباً میں ساری آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں میپ میں اور باقی میں، لیکن اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ریجن کے اوپر اگر کوئی اپنی حکومت بنا لیتا ہے یا اپنا انفلوئنس بنا لیتا ہے تو وہ اسٹریٹجکلی بہت ایک اچھا، اس کے لیے ایک سپرمیسی بنانے کے لیے بہت اچھا پوائنٹ ہے، بہت اچھا ایریا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ تیل بھی یہاں سے جانا ہے، سارا کاروبار بھی یہاں سے ہونا ہے، سارا کچھ اس ریجن سے ہونا ہے. تو اس ریجن کے اوپر اگر کسی کا ہولڈ ہو تو یہ ایک بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے. چائنا کے لیے بہت بڑا تھریٹ تھا اسٹریٹ آف ملکہ. میں نے آپ کو بتایا کہ اس ایریا سے ٹوٹل ٹریڈ چائنا کا ہو رہا ہے. چائنا کے ساتھ ساتھ جاپان، فلپائنز، انڈونیشیا، ملیشیا، جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ ساری کی ساری اسی روٹ کے تھرو، اسٹریٹ آف ملکہ کے تھرو اپنا ٹریڈ کر رہی تھی. تو چائنا کے لیے تھریٹ تھا کہ کل کو، یا چونکہ جس طرح یو ایس کرتا بھی رہا ہے اور اس کے الائز کوشش بھی یہی کر رہے تھے کہ اس کو گھٹنوں پہ لانا ہے، تو ہم اس کو بلاک کر دیں گے تو کیا مسئلہ ہوگا. لیکن اب چائنا نے وہاں پہ جو اپنی پریزنس بنا لی ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر، ان چھوٹے آئی لینڈس پہ لے کے، تو ایک تو چائنا کبھی اسٹریٹ آف ملکہ کو ویسے بلاک نہیں ہونے دے گا. ہاں ان کیس اگر چائنا خود اس کو بلاک کرتا ہے تو وہ باقی اکانومیز کو اچھا خاصا تنگ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس دوسرا روٹ جو کہ زیادہ فیزیبل ہے سی پیک کی صورت میں موجود ہے، جو کہ ڈائریکٹلی لنک ہو جاتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ. وہاں سے وہ اپنی آئل سپلائیز پوری رکھ کے جاپان کو دنوں کے اندر گھٹنوں پہ لا. چائنا کو روکنے کے لیے ہمیشہ کوشش کر رہا ہے یو ایس. وہ نہیں چاہتا کہ یہ یونی پولر سسٹم دوبارہ بائی پولر ہو یا ملٹی پولر ہو. وہ چاہتا ہے کہ میں نمبر ون ہوں، میں نمبر ون ہی رہوں. تو ایسے میں کبھی وہ ٹریڈ وار انیشیٹ کرتا ہے، کبھی وہ ساؤتھ چائنا سی میں اپنے ویسلز بھیجتا ہے، پھر یہ اس کو فالو بیک کرتے ہیں، تنگ کیے رکھتے ہیں. اور کبھی انڈو پیسفک ریجن میں اپنے باقی جو الائز ہیں جیسے انڈیا ہو گیا، اس کے ساتھ مل کے کوششیں کرتا رہتا ہے کہ کسی طرح ہم اسے کنٹین کر لیں. لیکن وہ بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، بی آر آئی کی کمپلیشن کے بعد چائنا اس حد تک کنیکٹ ہو جائے گا، اس حد تک کاروبار کرنے کے قابل ہو جائے گا، ایزی کاروبار. کیونکہ کنیکٹ کس لیے کیا جاتا ہے؟ کنیکٹ ہو جاؤ گے تو ذرا تیزی سے آمد و رفت ہوگی، چاہے زمین ہو چاہے آپ کے یہ پانی ہو. مقصد یہ ہے کہ چیزوں کی فراوانی ہو جائے گی، آنا جانا آسان ہو جائے گا. تو چائنا یہ چاہ رہا ہے. مقصد پھر وہی کہ چائنا وانٹس ٹو بی دا نمبر ون اکانومی اور یو ایس یہ نہیں چاہتا. یہ چند ایک لائنیں ہیں اور لفظی باتیں ہیں. ان کو اگر آپ نے کہیں پہ انکارپوریٹ کرنا ہو تو آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کے ٹاپک کے اندر یو ایس اور چائنا کی بات ہو. اچھا، جاپان، اگر میں ایک بات کروں کہ کوئی بھی ملک اپنی شکست کو یا اپنی بے عزتی کو نہیں بولتا، تو یہ کچھ حد تک آبزرویبل ہے، سچ نظر آتی ہے. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ سوویت یونین ہمیشہ مخالف کھڑا ہے آج بھی جہاں پہ یو ایس اے ہے. اسی طرح جاپان اور چائنا کی ہمیشہ سے ایک لاگت بازی، ایک رائیولری چل رہی ہے. کبھی چائنا نے ڈومینیٹ کیا، کبھی جاپان نے ڈومینیٹ کیا، پھر چائنا ایک ابھرتی ہوئی پاور ہے اور وہ اس سے سب خطرے میں ہیں، یہ سب نہیں چاہتے کہ وہ اوپر آئے. تو ایسے میں
جاپان کے پرائم منسٹر شنزو ایبے انہوں نے ایک بہت ریزنیبل بات کی. انہوں نے فری اینڈ اوپن پیسیفک اسٹریٹجی دی کہ ہم جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ایک یونیفائڈ سسٹم بنے, یہ ایک یونیفائڈ اتھارٹی ہو, آسیان کو ہیڈ بنایا جائے اور اس کے اندر رول بیس فریم ورک یا سسٹم ہو جس کے تحت ساری کنٹریز جس کو فالو کریں, یعنی کوئی بھی اپنی من مرضی نہ کرے. جیسے چائنا نے کہہ دیا کہ یہ آئی لینڈز میرے ہیں, قبضہ کر لیا, چائنا نے وہاں پہ اپنے آرٹیفیشل آئی لینڈز بنانے کا شروع کر دیے, جہاں پہ مطلب چائنا کا جو دل کر رہا ہے وہ ویسے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, ایک ریجن ہے, سب نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو سب فائدہ اٹھائیں. بیسیکلی اگر اس کی بات کی جائے ان ڈیٹیل تو مقصد ان کا بھی یہی ہے کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے, لیکن ایک اچھے ایک سینسیبل انداز میں کی ہے کہ ملٹی کلچرل ایریا ہے, ملٹی کلچرل زون ہے, جہاں پہ ملیشیا, انڈونیشیا, اس کے بعد فلپینز, آسٹریلیا, مطلب ہر قسم کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. تو اس کو ریجنل نہیں بننا چاہیے, اس پہ ایک سول انفلوئنسر نہیں آنا چاہیے, اس کو ملٹی پولر رہنا چاہیے. تو یہ ان کا ایک تھاٹ ہے اور اس نظریے پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اسی چیز کو فالو کیا یو ایس اے نے بھی. انہوں نے کہا کہ یار یہ بات سینسیبل ہے, تو انہوں نے بھی ایک اپنا بنا لیا, اپنا ورژن بنا لیا ایف او آئی پی کا نا, اور اس کو ان لوگوں نے ہر چیز کے اندر انکارپوریٹ کیا اور اسے اپنا ایک فورن پالیسی کا حصہ بنا لیا ہوا ہے. نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے اندر انکلوڈ کیا انہوں نے, نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر ان کو ڈسکس کیا, سارا کچھ کر کرا کے انہوں نے ڈسکس کیا کہ یار یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 3 پلرز کے اوپر یہ جو ہے سٹینڈ کرتی ہے, جس میں سیکیورٹی, اکانومی اور گورننس. سیکیورٹی اس ریجن کی کوئی بھی آ کے بلا وجہ حملے ایک دوسرے پہ نہ کرے, اکانومی فلو, فری اینڈ فلو جو گڈز ہیں وہ ہوں, اور گورن ہو, ایک طریقہ کار ہو, ایک لا ہو, ایک کہ آپ یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اور اس کو ابائڈ کریں سارے, اس کو فالو کریں سارے. تو یہ ایک انہوں نے بھی اپنا بنا لیا. اب اسی پرسپیکٹو کو لے کے باقی جو کنٹریز ہیں کواد کی, آسٹریلیا ہو گیا, انڈیا ہو گیا, یو ایس نے بھی فالو کر لیا. ان دونوں کنٹریز نے بھی اپنا اپنا نام دے کے اپنی اپنی پالیسیز بنا لی. ایکٹ ایسٹ کے نام سے انڈیا نے بنا لی اور آئی پی ایس کے نام سے آسٹریلیا نے بنا لی. میجر پرپز ان لوگوں کا یہی ہے کہ کنٹین کریں اس کو ہم جو ہے نا وہ کسی طرح چائنا کو وہ سنبھال لیں, باقی ساری چیزیں خود ہی سنبھل جائیں گی. کیونکہ وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ جس انداز سے یا جس طریقے سے چائنا چل رہا ہے, اس طرح اگر یہ سکسیس کی طرف جاتا رہا تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ساؤتھ چائنا سی میں ایک دھڑلہ بنایا ہوا ہے, ایک اپنا روپ بنایا ہوا ہے چائنا نے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہی کچھ انہوں نے انڈین اوشن میں یا پیسفک اوشن میں آ کے کیا تو ہم سب کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا, کاروبار کرنے میں بھی, سیکیورٹی میں بھی, اور گورن ہم کس کو کریں گے. ہمیں چائنا کو جو ہے وہ رول بیسڈ اپروچ کے اوپر لانا پڑے گا. تو یہ ان کا نظریہ ہے یا یہ ان کے انٹرسٹ ہیں کہ کوئی بھی یہاں پہ سول انفلوئنسر نہ رہے, سب کو ایکول حصہ ملے. اب جاپان یہ چاہتا ہے کہ ان 5 ایریاز کے اوپر نا کوئی کمٹمنٹ نہ ہو, مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سیکیور ہونی چاہیے, یا ان چیزوں کے اوپر ایف او آئی پہ ہمیشہ کام ہوتا رہنا چاہیے. ایک تو ہے انرجی سیکیورٹی, آئل اینڈ گیس. انرجی سیکیورٹی کا میں نے آپ کو بتایا اسٹریٹ آف ہارمز سے آتی ہے. اسٹریٹ آف ملکہ کا تھریٹ کبھی چائنا کے لیے تھا, اب وہ اسٹریٹ آف ملکہ کا تھریٹ چائنا کے لیے نہیں ہے, وہ جاپان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اگر جاپان بلاک کرتا ہے تو وہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارے گا, یا انڈیا بلاک کرتا ہے تو وہ پھر جاپان کو اتنا ہی تکلیف دے گا جتنا کوئی اور کنٹری کر لے. لیکن اگر چائنا بلاک کرتا ہے تو خود سوچے کہ چائنا کے پاس تو روٹ ہے, ایزیلی سی پیک کے تھرو وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں بھی جا سکتا ہے اور افریقہ بھی جا سکتا ہے, اور اپنا ٹریڈ کر کے واپس سی پیک سے اپنے ایسٹرن چائنا کی طرف بھی جا سکتا ہے, اسے ایشو نہیں ہے. تو چائنا کا اس کا مین ایشو جاپان کو بنے گا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انرجی سیکیورٹی جو ہے آئل اینڈ گیس کی وہ رہے ہماری. اکنامک سیکیورٹی یعنی کہ ہمارے جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں جتنے کنٹریز کے ساتھ اس پورے ریجن کے اندر وہ صحیح رہے, اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ہم کسی کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں اور ہمارا راستہ بلاک کر دیا ہے, یا ہمارے ویسلز جو ہے ان پہ حملے شروع ہو گئے ہیں. تو وہ یہ چیز ہے. میریٹائم سیکیورٹی, فری اینڈ اوپن اوشن زون, کوئی اس میں کوئی کہیں پہ ڈومیننسی نہ کہ جی تم میرے زون میں آ گئے ہو یا میرا زون تھا میں نے تمہاری وہ جو ہے ویسلز ان کو شوٹنگ. پھر یہ وہی پوائنٹ کہ میری ٹائم سیکیورٹی, اکنامک سیکیورٹی, انرجی سیکیورٹی, یہ 3 ہو گئے. فردر یہ کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو, ہر کنٹری جتنے بھی اس میں ہیں جیسے جاپان, انڈیا اور آسٹریلیا, یہ مل کے کام کریں تب کوئی ہمیں ایک مثبت حل نظر آ سکتا ہے. جیسے کہ میں نے ایف او آئی پی پہ بحث کی کہ مقصد کیا ہے, رول بیس سسٹم یہاں پہ امپلیمنٹ کروایا جائے تاکہ جس کو سارے فالو کریں. فردر یہ ہے کہ اسٹریٹجک انگیجمنٹ ود انڈین اوشن بیسن, اس جاپان کے ریلیشن شپ جتنے بھی ایسٹرن افریقہ, مڈل ایسٹ, ساؤتھ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ان کے ساتھ بنے رہیں. تو یہ سارے مفادات ہیں جاپان کے
کہ میرا کاروبار، میرا انرجی سیکیورٹی یا میری ٹائم سیکیورٹی، یہ سارا کچھ بنا رہے ہیں۔ وہی مفادات جو کسی ٹائم میں چائنا کے تھے، اب وہ سارے کے سارے مفادات جاپان کے ہیں، کیونکہ یہی وہ روٹ ہے جو سب کو لنک کرتا ہے، سب کو فائدہ دیتا ہے۔ اب انڈیا کو کیا مسئلہ ہے؟ انڈیا کو مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کو چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا ہوا ہے۔ جب اگر ہم ایک سائڈ پہ دیکھیں پاکستان موجود ہے، دوسری سائڈ پہ چائنا خود موجود ہے، تیسری سائڈ پہ انڈین اوشن لگتا ہے، اور انڈین اوشن سے بھی چائنا نے گھیرا ڈال لیا ہے۔ وہ گھیرا کس طرح ڈالا ہے؟ بی آر آئی کا جب اس نے اپنا میری ٹائم روٹ بنایا تو اس کے اندر ایک اسٹرنگ آف پرلز بنائی جو کہ مختلف پورٹس تھے، کوئی ہمبندوتا پورٹ جیسے سری لنکا کا ہے، اسی طرح اور دوسری کنٹریز کے اندر وہ کنیکٹ ہو کے بالکل انڈین بارڈر کی شور کے ساتھ ساتھ گزر رہے ہیں۔ تو اب انڈیا کو یہ خطرہ ہے کہ یار مجھے دو طرح سے تو انہوں نے زمینی راستوں سے تو گھیرا ہے، اب یہ مجھے بحر سے بھی گھیر رہے ہیں۔ تو اگر چاروں طرف سے کوئی کنٹری گھیری ہو تو اس کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہو سکتا ہے، آپ خود سمجھدار ہیں کہ دو طرف سے ہی ٹو فرنٹ وار ہی سنبھالنی ممکن نہیں ہے، تو فور فرنٹ وار کون سنبھالے گا؟ یہ چائنا کے لیے، یہ انڈیا کے لیے ایک تھریٹ ہے، کیونکہ چائنا اور انڈیا کی بھی کوئی اتنی اچھی بنتی نہیں ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایکٹیو پالیسی بنائی۔ اچھا، اب میں پالیسیز کے صرف اتنا حصہ ڈسکس کر رہا ہوں جتنا کہ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہے، باقی اس میں مزید ڈیٹیلز ہیں لیکن وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ نہیں ہے، تو ہمیں اس کو ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں آسیان کنٹریز، اکنامک انٹیگریشن پلس ایشین کنٹریز اور سیکورٹی کوپریشن، یہ اس کے مین مدعے تھے۔ اور اس میں بھی یہی تھا کہ چائنا کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر انڈین اوشن کے لیے، اور ہمارے لیے مسئلہ مسائل ہو رہے ہیں، فریڈم آف نیویگیشن، ہمارے گڈز آنے ہوتے ہیں، ہم نے بھی تیل منگوانا ہوتا ہے، ہم نے بھی مطلب اپنی سیکیورٹی کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ چائنا تو مطلب ہمیں گھیر رہا ہے، اس لیے پھر انہوں نے کوڈ کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے بھی ان کے انٹرسٹ میں حامی بھر لی اور اپنی ایک پالیسی بنا لی، ایکٹ ایسٹ پالیسی۔ اچھا، اب وہی باتیں جو ساری میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ ایک سائڈ پہ ان کو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنانی پا رہی ہیں انڈینس کو، کیونکہ اسٹرنگ آف پرلز کے تھرو انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ چائنا نے زمین سے ویسے ان کا انٹروژن کی ہوئی ہے اکسائی چین والی سائڈ پہ، ادھر سے پاکستان ہے تو سی پیک وہ بنا رہے ہیں، اور اس دوسری سائڈ پہ وہ اپنے اچھے تعلقات بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کی کلائمیٹ چینج اور گلوبلائزیشن کے لیے بھی ضرورت ہے۔ تو انڈیا بھی بیسیکلی یہی چاہتا ہے کہ میں کھل کے نہ کھیلوں، میں صرف یہی کہوں کہ ملٹی الائنمنٹ ہونی چاہیے، میں یہ سٹینس نہ دوں کہ میں اینٹی چائنا ہوں۔ اور ہیں سارے اینٹی چائنا، کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ چائنا ابھرے یا چائنا انفلوئنس لے جائے، لیکن اس کو جو ہے نا نقاب، وہ یہ چڑھایا ہوا ہے کہ ملٹی الائنمنٹ ہونی چاہیے، ملٹی پولر سسٹم ہونا چاہیے، سول انفلوئنسر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سول انفلوئنسر ہونا ان سب کے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ اچھا، اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو انڈیا نے کوشش یہ کی کہ یار میں کوڈ کے ساتھ مل جاؤں، کوڈ کے ساتھ مل کے میں فارملائز کرنے کی کوشش کروں چیزوں کو۔ سیکنڈلی اس نے پریکٹیکل سٹیپس ان سینس اس طرح لینے شروع کی ہیں، ایک نیکلس آف ڈائمنڈ بنایا ہے کہ جس طرح اسٹرنگ آف پرلز میں چائنا نے انڈیا کو گھیر لیا، اب نیکلس آف ڈائمنڈ میں انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ میں چائنا کو گھیر لوں۔ تو اس کے لیے وہ ویتنام کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ انڈونیشیا کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ چباہر کا اس کا پورٹ ہے، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس میں بھی اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں، تاکہ اوور آل ایک بڑا سرکل بنا کے کہ میں بھی لینڈز اور سی کے تھرو چائنا کو اور پاکستان کو، ان دونوں کنٹریز کو ایک سرکل کے اندر لے آؤں۔ لیکن وہ اسٹریٹجی کو اتنی فیزیبل نظر آتی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا سرکل ہے، میں آپ کو امیج دکھاتا ہوں، آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا اس کا۔ ایک بہت بڑا سرکل ہے، اور کوئی بھی دوسرا ملک کیوں اپنی سرحد دے گا کہ بھئی آؤ بلا وجہ آ کے ان پہ حملہ کرو، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے اسٹرنگ آف پرلز کی اور پاکستان چائنا کی، تو ان کا گھیرا بڑا زبردست قسم کا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کا بارڈر ہے، سمندر بحر کے اوپر ویسے چائنا آ گیا ہے، اور ایک سائڈ ان کی چائنا کے ساتھ لگتی ہے، تو ان کا گھیرا زیادہ اچھا ہے بنسبت نیکلس آف ڈائمنڈ کی۔ اب یہ ان لوگوں کا ایک نیکلس آف ڈائمنڈ ہے جو ان لوگوں کی اسٹریٹجی ہے، انہوں نے چلو ٹھیک ہے یہاں سے مان لیا کہ ویتنام کے ساتھ مل کے کام ہو رہا ہے، یا اسٹریٹ آف ملکہ کو اس سائڈ پہ یہ لوگ بلاک کرنے کا ایک بنا سکتے ہیں پلان، ٹھیک ہے۔ جاپان ایک ظاہر ہے کہ الائے ہے، تو یہ پوائنٹس اس کے سمجھ آتے ہیں، لیکن منگولیا لگتا چائنا کے ساتھ ہے، وہ بھی ایک کچھ حد تک ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے اس ایریا کی، جو ان کا دوسرا ایریا ہے، کیونکہ یہاں پہ سی پیک ہے، اور سی پیک پہ بھی چائنا نے بھی اپنی ایک نیول بیس بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ چبہر اور ایران فی الحال انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے، تو اس کا پتہ نہیں کیا فیوچر ہوگا۔ جب یہی بند ہو گیا ہے تو پھر یہ ایریا کہاں رہ گیا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد یہ تو ایک بہت وائڈر پرسپیکٹیو ہے، یہاں سے تو نہ پاکستان کو صحیح سے گھیرا ڈال رہا ہے نہ چائنا کو صحیح سے ڈال رہا ہے، اور یہ ایریا جو ہے یہ بھی ویسے ہی فلاپ ایریا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، جبکہ اسٹرنگ آف پرز جو آتی ہے وہ ایسے ساتھ ساتھ گزرتی ہے اس کے. تو اب ہم خود دیکھیں کہ یہ سارا اسٹرنگ آف پرز گزر گیا، اور اس سائڈ پہ یہ ہمارا پاکستان آ گیا، اور اس سائڈ پہ چائنا آ گیا. تو آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ کس نے کس کو کس طرح گھیرا ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے انڈیا کے لیے، جو کہ اس نے کوشش کی کہ میں اس کو کسی طرح میٹیگیٹ کر لوں. آسٹریلیا نے بھی اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھا کہ چائنا کا اس ریجن کے اندر انفلوئنسر بننا خطرناک ہے، تو انہوں نے بھی الائی کیا باقی جاپان، یو ایس اور انڈیا کے ساتھ، جو کہ انہوں نے پہلے نہیں کیا تھا، اور انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو FOIP کو نام دیا IPS، انڈو پیسیفک اسٹریٹجی. کنسیپٹ ان کا بھی یہی ہے کہ ایک ان کے پالیسی میکرز نے بحث کی اور سارا کچھ کیا، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ انہوں نے یہی کیا کہ سارا رول بیس سسٹم ہونا چاہیے جو کہ امپلیمنٹ ہو یہاں پہ. اگر ایسٹ ایشیا میں جہاں پہ آسٹریلیا میجرلی ٹریڈ کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے، اگر وہاں پہ ایک انفلوئنسر ایسا آ جائے جو اس کو کام نہ کرنے دے، یا وہاں پہ سیکورٹی تھریٹس ہوں، یہاں پہ میری ٹائم ایشوز ہوں، تو وہ کس طرح کام کرے گا. تو یہ ایک کنسرن رہا جس کو انہوں نے سمجھا، اور اس کو سمجھنے کے بعد باقی کنٹریز کے ساتھ الائے کر گیا. میجر پرپس جیسے میں بتا چکا ان کا یہی تھا، اور اسی کے لیے اب یہ لوگ سارے مل کے چاروں کے چاروں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کے کوئی ایسا سسٹم بنا لیں جس میں ہم چائنا کو انفلوئنس نہ لینے دیں یہاں پہ. کیونکہ اگر چائنا انفلوئنس لیتا ہے، اس کی انڈیا کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے، جاپان کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے، USA کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے. ڈائریکٹ مسئلہ اس کا بیسیکلی آسٹریلیا کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آسٹریلیا ایک قسم کا الائے بن گیا ہے. چونکہ اگر ہم یہ دیکھیں، یہ ہر کنٹری کا شیوا رہا ہے کہ وہ ایک سائڈ یا دوسری سائڈ کے ساتھ ہمیشہ الائے کرتے رہے ہیں. اگر ہم کولڈ وار کے ٹائم کی بھی بات کریں، تب بھی یہ کچھ ہو رہا تھا، ایک ایسٹرن بلاک کے ساتھ ایک ویسٹرن بلاک کے ساتھ مل رہا تھا، اور یہی کچھ اب نظر آتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ چائنا کے ساتھ ملتا، اس نے یہ زیادہ سوٹیبل فیل کیا کہ اگر یہ یہاں پہ انفلوئنس رکھتے ہیں تو ہمیں بھی مسئلہ ہوگا، اسپیشلی ایسٹ ایشیا کے اندر جہاں سے ہمارا ٹریڈ وغیرہ کافی اچھا جا رہا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ الائے کر گیا. تو اس بحث کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ہمارا کنکلوژن یہ بنتا ہے کہ ساری یہ جو 4 کنٹریز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو چھوٹے ممالک ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک رول بیس سسٹم ہو جو کہ میری ٹائم نیویگیشن کو آسان رکھے، کوئی سیکورٹی تھریٹ نہ ہو، کوئی اکنامک تھریٹ نہ ہو، اور ہم جو اپنا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، یا اگر ہم یہاں سے ہمارے کوئی ویسلز آتے ہیں، آئل آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، تو ہمیں کوئی کسی قسم کا تھریٹ نہ ہو. ایک رول ہو کہ آپ اس کو فالو کریں گے، ہر کنٹریز کو فالو کرے گی، اور اس کو ہر کنٹری مانے بھی. جو کہ چائنا فی الحال نہیں کر رہا، وہ زبردستی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یونیلیٹرلزم کی طرف جا رہا ہے اور یونیپولر ریجن بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ان لوگوں کے کنسرن ہے. اور وہ جب BRI AAI کو یا SCO کو دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی یہی چیزیں آتی ہیں کہ یار یہ لوگ واقعی ایک سول انفلوئنسر بننا کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں اسے کاؤنٹر کرنا چاہیے. USA ڈائریکٹ سٹانس لیتا ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن اس نے بھی اپنا اتنا نقصان کیا ہے اور اس سائڈ پہ دھیان نہیں دیا، مڈل ایسٹ میں اور افغانستان میں اور اپنا عراق وغیرہ میں. تو اس کے لیے بھی اب کافی ظاہر ہے کہ اس کا پیسہ کافی ضائع ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر، فائدہ بھی اس کو کوئی اتنا خاص حاصل نہیں ہوا. باقی جو کنٹریز ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، جیسے جاپان کا ہے کہ اگر یہ اسٹریٹ آف ملکہ اس کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ جاپان کے خود کے لیے بن گیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کر رہا ہے، تو وہ اس کو کاؤنٹر بیلنس اکیلا نہیں کر پا رہا. انڈیا کو بھی ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اور آسٹریلیا بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا ٹریڈ جو ہے نا وہ نہ رکے، میرا کام چلتا رہے. تو یہ ایک ان کی الائنمنٹ ہے. بیسیکلی ان لوگوں نے اس کو ایک نقاب دیا ہوا ہے کہ ایک رول بیس سسٹم ہونا چاہیے، لیکن اوور آل، اور کہتے یہ ہیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ چائنا، لیکن اوور آل اٹ از اونلی اباؤٹ چائنا. اس کو روکنے کے لیے یہ ساری کوششیں ہیں، یہ کوارڈ ہے، اور یہی اس سارے زون کے اندر مسئلہ ہے. ایک پاور اٹھنا چاہ رہی ہے اور باقی سارے اسے اٹھنے نہیں دے رہے. امید ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.